बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें आप लोग खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखार व आफियत हो आप लोग रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने आज मुज़ाकरात का पहला दौर था उनका, वो मुकम्मल हो गया। इन मुज़ाकरात के लिए क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ हुआ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये मुज़ाकरात कैसे हालात के अंदर हुए हैं। और एक तस्वीर वो पूरा मंज़र बयान कर रही है, वो चेहरों के तासुरात को बयान कर रही है जिन हालात में ये मुज़ाकरात किए गए हैं। हमें लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बड़ी बेचारगी के अंदर शायद मुज़ाकरात करना चाह रही है, लेकिन आज की तस्वीर ने दोनों तरफ की सूरत हाल को वाज़े कर दिया। एक तो पहली बात तो ये जो तस्वीर आई जिसमें अयाज सादिक साहब बिल्कुल मिडल मैन की तरह सेंटर में बैठे हुए हैं और एक तरफ हुकूमत के लोग हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए हैं। हुकूमत के जो लोग बैठे हैं उन सब के चेहरे उतरे हुए हैं, जैसे ज़बरदस्ती उनको बिठाया गया हो मुज़ाकरात पे, अपनी खुशी से बैठे हुए नहीं लग रहे थे, जैसे ज़बरदस्ती हुई है। अलीम ख़ान का जो चेहरा है वो तो शदीद बुरे तरीक़े से जो है वो उतरा हुआ है, और MQM का चेहरा भी हमने देखा, वो तो हमेशा किसी भी जगह पे बिठा दें वो साथ में फ़िक्स हो जाते हैं। बाकी जो हुकूमत के लोग हैं बस उनका ये था कि शायद ज़बरदस्ती बिठाया गया। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो मुज़ाकरात करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे लोग, अच्छा उनके चेहरों पर इतनी संजीदगी है कि शायद मुझे देखने में ऐसा लगा कि किसी सतह पर दिमाग के अंदर ये सोच रहे होंगे कि क्या वक्त आ गया है कि फॉर्म 47 वाले लोगों के साथ हमें बैठ के मुज़ाकरात करने पड़ रहे। कितनी मजबूरी आन पड़ी है कि जिनको चोर चोर कहते थे उन्हीं चोरों के साथ, उन्हीं फॉर्म 47 के लोगों के साथ हम बैठ गए हैं। मतलब ये ज़बरदस्ती के मुज़ाकरात वाला एक सीन चल रहा था और इसमें कहीं नहीं लग रहा था कि PTI की ख्वाहिश है, या कहीं नहीं लग रहा था कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी से मुज़ाकरात के लिए बैठी है। अब आते हैं मुज़ाकरात के सेशन के हवाले से क्या बात हुई। खान साहब ने जो सेशन के हवाले से 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो हमें पहले दिन से पता है। कई हफ्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि जी ये हमारा डिमांड का एक चार्टर है और इसी के ज़रिए हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे और यही हमारी डिमांड्स हैं। आज जो पाकिस्तान की हुकूमत है या जो सरकार की हुकूमत है, उसने सरकारी इदारों वाला काम जो है वो PTI के साथ किया है। सरकारी इदारे में होता ये है कि आप किसी काम के लिए जाते हैं, पहले तो आपको घंटों एक लंबी कतार में खड़ा किया जाता है। अल्लाह अल्लाह करके जब कतार वाला आदमी एक जाली वाले आदमी के पास पहुंच जाता है तो वो जाली वाला आदमी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते करते आपको बताता है भाई ये चीज़ें तो आपने डाली नहीं हुई। आप कहते हो नहीं हमें तो लगा था ये चीज़ें, बस ये चीज़ें ऐड करनी। वो कहता नहीं पहले जाओ ये चीज़ें ऐड करा के लेके आओ। फिर वो दोबारा कतार में लगता है, फिर दोबारा से जब वो उस जाली वाले के पास पहुँचता है तो वो कहता है कि नहीं तुमने यहाँ पे ये सर्टिफिकेट नहीं लगाया, अब तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। इतनी देर में सरकारी इदारा जो है वो बंद हो जाता है। सरकार ने आज PTI के साथ भी यही किया है। वो एक होता है फाइल एक मेज से दूसरी मेज में जाने तक कई हफ्तों लग जाते हैं, यहाँ भी हुकूमत ने ये किया। आज जो पहला दौर हुआ, अगर मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं या आमादा किए गए हैं तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा ताकि नया साल शुरू होने से पहले चीज़ें वाइंड अप हो जाएं। लेकिन मुज़ाकरात का पहला दौर होने के बाद 2 जनवरी की तारीख जो है दे दी, तकरीबन 10 दिन बाद जो है वो अगला मुज़ाकरात का दौर होगा, यानी कि दूसरा दौर होगा। ये हुकूमत जो है ना तो संजीदा है और PTI वालों को रगेदने के चक्कर में है। अच्छा, दूसरी इसके अलावा जो एक अहम और चीज़ थी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से मुज़ाकराती कमेटी ने एक डिमांड पेश की और हुकूमत ने उस डिमांड को मान लिया। लेकिन उस डिमांड के तस्लीम करने में आपको कानून के अंदर कितनी ताकत है या हमारी अदालतें कितनी पावरफुल हैं वो आपको अंदाज़ा होगा। जो एक बड़ी पेशरफ्त है असद कैसर साहब की तरफ से, ये एक हुकूमत के सामने डिमांड रखी गई कि चूँकि अब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो इमरान खान साहब के साथ उनकी टीम जो है मुज़ाकराती टीम, उनका राब्ता उस्तवार किया जाए। जो कनेक्शन कट हो गया है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो मुज़ाकराती टीम को इमरान खान साहब से मुलाकात करने देनी चाहिए। और मज़ेदार बात है हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हुकूमत ने क्यों माना। मेरा सवाल ये है कि जिस मुल्क के अंदर अदालतें कह रही हैं कि फ़लाने शख्स का राइट है कि वो अपने लीडर इमरान खान से मिल ले, उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती।
کبھی کہا جاتا ہے اجازت نامہ نہیں ملا، کبھی کہا جاتا ہے کہ حکم نامہ نہیں ملا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ نہیں اندر جا سکتے، کبھی ہوتا ہے کہ عمران خان نے اندر سے پیغام بھجوا دیا، انکار کر دیا. لیکن جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کی ملاقات عدالت کے احکامات کے باوجود نہیں کرائی جاتی. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ قانون صرف دکھانے کے لیے ہے، ایک دکھاوے کے طور پہ ہے. انفیکٹ یہ حکومت کی مرضی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے کسی کے ملاقات کراتی ہے یا نہیں کراتی. یہ جو تسلیم کیا، اس ڈیمانڈ کو تسلیم کیا، میں پھر آپ کو یاد دلا دیتی ہوں کہ جو تصویر میں نے دیکھی ہے مذاکرات کی، اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آیا، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے. وہ بڑے سنجیدہ ہو کر بیٹھے ہیں کہ کیا ان کو منہ لگانا ہے، اور جن کو منہ لگا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں انہوں نے پی ٹی آئی والوں کے سامنے اور ایک دوسرے کو کیا کچھ نہیں کہا. چلیے ٹھیک ہے، مان لیا، درگزر کر دیں، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ جی ہم نے حکومت کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ آپ نے سب سے پہلا ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کرنا ہے. آپ نے اس کے اوپر بڑی لیدے ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ وہ صحافی بڑی لیدے کر رہے ہیں حامد رضا صاحب کی کہ جی مذاکرات کے اندر کہیں یہ بات نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں، کہیں یہ ڈیمانڈ نہیں پیش کی گئی کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہمارا پہلا نقطہ ہوگی. ابھی تو ریٹن فارم میں پی ٹی آئی نے لکھ کے بتانا ہے کہ جناب یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں جن کے اوپر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور جس سست روی کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ کئی ہفتے لگیں گے یہ آخر تک پہنچنے میں، اور پھر نتیجہ مرتب ہونے میں بھی شاید بہت وقت لگ جائے گا. یہ تو نظر آ رہا ہے صاف. لیکن حامد رضا صاحب کے اس ایک بیان کے بعد کہ جی ہم نے خان صاحب کی رہائی پہلا مطالبہ رکھی ہے، اس کے اوپر انہیں مکمل طور پہ غلط قرار دیا جا رہا ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے. اب جب یہ خبر میرے سامنے آئی تو اس سے کچھ ہی آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسا کلپ میرے سامنے آیا جس میں یہ بتایا جا رہا تھا اس کلپ سے پہلے کہ اگر تو عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ ان کی سیاسی موت ہوگی. خان صاحب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی ڈیتھ کے اوپر وارنٹ کے اوپر دستخط کریں گے اگر وہ بنی گالہ جانے کے لیے شرط مان لیتے ہیں. ایک لمحے کے لیے مجھے بھی ایسا لگا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے لیے ایک بنیادی ضروریات جہاں پوری ہوں، ان کا اپنا گھر ہے، سیکیورٹی چاہے حکومت کی ہو یا چاہے کسی کی بھی سیکیورٹی ہو، لیکن ایک بہترین ماحول میں، گھر کے ماحول میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھر کے اندر رہ سکتے ہیں. لیکن میرے سامنے ایک ایسا کلپ آیا جس سے میری آنکھیں کھول دی اور بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمران خان اس کو تسلیم کبھی نہیں کریں گے. میرے سامنے امتیاز گل صاحب کا جو ہے ایک کلپ آیا جس کے اندر انہوں نے پہلے بھی یہ خبر آتی رہی، مگر جس طرح سے انہوں نے بیان کی وہ قابل تحسین ہے. امتیاز گل صاحب نے یہ بیان کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو رہائی کے لیے اپروچ کیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انہیں اپروچ کیا گیا کہ خان صاحب آپ کو ہم رہا کر دیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ہیں، وہ انہیں بھیجا گیا عمران خان صاحب کے پاس اور کہا گیا کہ خان صاحب آپ جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر دستخط کر دیں، یعنی کہ آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ 9 مئی آپ نے کروایا ہے، اور یہ یقینی ہے بات کہ ہم آپ کی رہائی کر دیں گے. اور جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ بڑے اس چیز کے اوپر سٹرکٹ ہیں ان کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کی معافی نہیں ہوگی. 9 مئی کو جب تک نہیں تسلیم کریں گے رہائی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کیسز ختم کر دیے جائیں گے، خان صاحب کی ڈائریکٹ رہائی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب نے ان بریگیڈیئر صاحب سے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب یہ قرآن پاک ہے، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیجئے اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہاں آپ کو یقین ہے کہ 9 مئی عمران خان نے کرایا ہے. اس کے بعد وہ تو بریگیڈیئر صاحب تھوڑے ریلکٹنٹ ہوئے، تھوڑا سا ان کو لگا کہ نہیں یہ نہیں ہے. وہ کہتے کہ نہیں، میں اس چیز کے لیے نہ تو تیار ہوں نہ میں ایسا کروں گا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب آپ کو پتا میں نے 9 مئی نہیں کرایا، مجھے پتا میں نے 9 مئی نہیں کرایا، آپ جھوٹی گواہی کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میں جھوٹا حلف کیسے لے سکتا ہوں کہ 9 مئی میں نے کرایا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، احتساب اور اصلاحات کا عمل جب تک مکمل نہیں ہو جاتا اور اگر میں زندہ رہا تو پھر میں احتساب اور اصلاحات کے عمل سے گزر کے اس جیل سے نکلوں گا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ناکردہ گناہوں کی معافی میں مانگوں گا اور پھر ایک این آر او کی شکل میں نکلوں گا تو وہ غلط ہے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو بنی گالہ شفٹ ہونے کی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کی، یہ بالکل غلط ہے. اس میں
کوئی صداقت ہی نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے جب یہ تسلیم نہیں کیا کہ میں جھوٹے اپنے ناکردہ گناہوں کے اوپر معافیہ مانگوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس مسئلے کے لیے، جس اصلاحات کے لیے میں اتنی سٹرگل کر رہا ہوں، اس کے بغیر ہی میں ایک این آر او کے لے کے تو گورنمنٹ لے کے باہر آ جاؤں۔ اور ہاں، امتیاز گل صاحب نے بتایا کہ خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ حکومت لے لیجئے مگر یہ تسلیم کر لیجئے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اب آتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ چیز کے اوپر۔ ایک طرف تو مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے اپنی جو دو دھاری تلوار ہے اس کو اتنا تیز کر دیا ہوا ہے کہ وہ آؤ دیکھ رہے ہیں نہ تاؤ دیکھ رہے ہیں، جو سامنے آ رہا ہے بندہ کاٹی جا رہے ہیں اس کو۔ اب خواجہ آصف صاحب نے جو اپنی تلوار تیز کی ہے، ویسے تو ان کی زبان بھی ماشاءاللہ سے تیز ہے، لیکن جو اب انہوں نے اپنی زبان کی تلوار کو مزید تیز کیا ہے، اس کے اندر خواجہ آصف صاحب نے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو انہوں نے اپنا ہدف بنایا ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو جس طرح سے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ عجیب و غریب ہے، پتہ نہیں وہ مذاکرات کے عمل کو سبوٹاز کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جی جو تو ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ نون لیگ کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی اصل نام اور اصل شناخت کے ساتھ وہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور پھر ہمیں ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بزدل ہیں، بہادر نہیں ہیں، دلیر تو بالکل ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتیں مرد بن جاتی ہیں، مرد عورت بن جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کو، نام کو چھپا کے ایک جھوٹے مفروضی ناموں کے ساتھ جو اکاؤنٹس بناتے ہیں اور پی ٹی آئی کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جال سازی کرتے ہیں، یہ پیڈ لوگ ہیں اور نظریاتی تو بالکل ہی نہیں ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے جب یہ بات کی ہے تو خواجہ آصف صاحب کو بتانا چاہیے کہ کن لوگوں کے حوالے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پیڈ ہیں، اور اس طرح سوشل میڈیا کس ٹیم کا نہیں ہے، ہر ایک کا ہے۔ ہاں، لیکن جہاں پر ایک بندہ نون لیگ کو سپورٹ کرنے والا ہے وہاں پر 100 بندے پی ٹی آئی کے لیے کھڑے ہیں، اور سارے اپنی اصل نام اور اصل شناخت کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی بھی اپنی 2 نمبر منافقانہ شناخت کے ساتھ نہیں کھڑا۔ لیکن ہاں، جن لوگوں کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اتنی فستائیت، گھروں میں گھس کے نکالا گیا، مار کے نکالا گیا، لاپتہ کر دیے گئے۔ مطلب لاپتہ سے مجھے یاد آیا، ابھی بچر صاحب نے کہا کہ بڑے 2-3 بازیاب بندے ان کو ملے ہیں جو لاپتہ ہو گئے تھے، انگلیاں کاٹی گئی ہیں ان کی، ناخن ان کے اتارے گئے ہیں، اتنی اذیت کے ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کو رکھا گیا جو لوگ ابھی تک مسنگ پرسنز میں ہیں، اور ڈی چوک سے 139 لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ یہ کہیں کنفرم نہیں ہے وہ زندہ ہیں، وہ مار دیے گئے یا وہ مرے ہوئے ہیں، یہ نہیں پتہ چل رہا، مگر 139 افراد لاپتہ ہیں، اور جو 2-3 کچھ دن پہلے بازیاب ہوئے ہیں، بچر صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ان کی انگلیاں بھی کاٹی گئی اور ناخن بھی اتارے گئے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کو بتانا چاہیے کسی کو کہ خواجہ صاحب یہ جو جال ساز اور فراڈی ہوتے ہیں، نہ وہ اپنی انگلیاں کٹواتے ہیں نہ ناخن اترواتے ہیں، اور وہ نظریاتی اور پکے دلیر اور بہادر لوگ ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھی بزدل یا فراڈیا نہیں ہوتا، یا ایٹ لیسٹ 2 دھاری تلوار کے ساتھ لوگوں کو ڈستا نہیں ہے وہ۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔